दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा और चचा का घर पास पास था। उन दिनों वो अपने मकान की दूसरी मंजिल पर 2 कमरे तैयार करवा रहे थे और मजदूर वहां काम कर रहे थे। काम की निगरानी बिलावल के जिम्मे थी। मैं अपने सहन में काम में मसरूफ होती थी। मुझको पता ना था किसी की आंखें मुझे देख रही होती हैं। एक रोज अचानक मेरी नजरें ऊपर उठ गईं तो बिलावल को अपनी जानिब देखते पाया। वो मेरा मंगेतर था, सो मुझे हिजाब महसूस हुआ। ताहम यक गूं खुशी भी हुई। हमारे खानदान में लड़की के लिए मंगेतर से बात करना मायूब ख्याल किया जाता था। दोनों अगर बात करते भी तो खानदान वालों से छुपकर। बुजुर्गों को इस अम्र का इल्म होता तो वो ना सिर्फ बुरा मनाते बल्कि एतराज भी उठाते। ईद के दिन थे। मैंने ईद गिफ्ट देने में पहल की। हम दोनों की आपस में ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसके इसरार पर मैं उसे दिन में मिलने लगी थी, कभी गलियों में और कभी दरवाजे पर, कभी कॉलेज से वापसी पर राह में। अब तो सुबह कॉलेज जाते हुए वो घर से जरा आगे मेरे इंतजार में खड़ा होता था और कॉलेज तक साथ जाता। हम रास्ते में बातें करते। यूं हमारी मुलाकातों का सिलसिला चलता गया। मैं चचा के घर दिन में एक बार जाती थी। उनकी दोनों भाभियों से अच्छी बातचीत थी। उन्हीं दिनों चची जान बीमार हो गई तो दिन में कई बार उनके पास जाने लगी। बीमार चची की खिदमत करके मुझे सुकून मिलता था। अल्लाह ने उनको मोहलत ना दी और वो वफात पा गई। चची की वफात के बाद मैं बिलावल का बहुत ख्याल रखने लगी। वो बहुत दुखी रहने लगा। भाभियां उसका ख्याल ना रख पाती थीं। तभी वो मुझसे और ज्यादा मानूस हो गया, जैसे मुझसे बातें करके उसका गम हल्का हो जाता हो। अब वो इसरार करने लगा कि मैं अपनी भाभी और बहनों को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूं, और मैं जवाब देती कि अभी कुछ दिन ठहरो, रिश्ता तो पहले से तय है। अभी तुम बरसरे रोजगार नहीं हो। मैंने अम्मी को ये कहते सुना है कि जब तक बिलावल बरसरे रोजगार नहीं होगा मैं उसको शादी की तारीख नहीं दूंगी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और छत पर हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। हम मुलाकात उस वक्त करते थे जब दोनों घरों के सहन की लाइट्स बंद हो जाती थीं। उसके बाद हम छत पर आ जाते। मकान तो एक था, सिर्फ एक दीवार बीच में थी, लिहाजा छतें भी जुड़ी हुई थी। हमारी मुलाकातें पाकीज़ा माहौल में होती थीं क्योंकि मैं उसकी अमानत थी। हम सिर्फ बातें करते थे। मैं उसकी मुलाजमत के लिए दिन रात दुआएं मांगा करते। जल्द ही अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली और वो बरसरे रोजगार हो गया। अम्मी बहुत खुश थीं। उन्होंने मिठाई बांटी और कहा, शुक्र है, अब मैं राफिया की रुखसती जल्द कर दूंगी। उस दिन मैं भी बहुत खुश थी और रात होने का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि जल्द रात हो, सहन की लाइट्स ऑफ हो और हम छत पर मुलाकात करने जाएं। मैंने आज खास तौर पर मिठाई रखी थी कि बिलावल को खिलाऊंगी उसकी मुलाजमत की खुशी में। लेकिन वो रात हम दोनों के लिए आखिरी मुलाकात थी। उनकी नानी साहिबा थोड़ी सी संकी थी। उन्होंने हमको बातें करते देख लिया और जाकर मेरे वालिद और चचा को बता दिया। अभी हम दोनों ने सिर्फ अपना हाल अहवाल ही किया था कि मेरे वालिद साहब दबे पांव ऊपर आ गए। बिलावल के मुंह से बस ये अल्फाज अदा हुए,
کہ تایا آ گئے اور فوراً اپنے زینے کی طرف چلا گیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ اب میری خیر نہیں۔ والد صاحب سر پر آ چکے تھے۔ مجھے لگا وہ مجھے بالوں سے پکڑ لیں گے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پسینے سے میرا برا حال تھا۔ والد صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ انہوں نے مجھے مارا نہیں، بس اسی قدر کہا، نیچے آؤ، آئندہ میں تم کو چھت پر نہ دیکھوں۔ اس کے بعد میں 1 ماہ تک چھت پر نہ گئی۔ والد صاحب نے چچا سے بلاول کی شکایت بھی کر دی تھی کہ یہ میری لڑکی سے ملاقاتیں کرتا ہے، بہتر ہے تم رافعہ کی رخصتی لے لو۔ چاچا جان غصے کے بہت تیز تھے۔ وہ ابا جان سے کہیں زیادہ جلد باز واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے جا کر بلاول کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا کہ شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے بہوؤں کے سامنے کہا، جس پر بلاول نے اتنی زیادہ بے عزتی محسوس کی کہ خواب آور گولیاں کھا لی۔ جب صبح 10 بجے تک اسے ہوش نہ آیا تو ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً کہا کہ اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ، مریض کی جان خطرے میں ہے۔ ہسپتال میں طبی امداد دی گئی، جو علاج معالجہ ہونا تھا کیا گیا، اور بلاول کی جان بچانے کی پوری کوشش کی گئی۔ اس کی حالت ٹھیک ہونے میں عرصہ لگا، مگر نقصان یہ ہوا کہ اس کی نئی ملازمت لگی تھی۔ جب واقعے کی اطلاع اس کے دفتر پہنچے کہ بلاول نے خودکشی کی کوشش کی ہے تو اس کا آفیسر بدظن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے کا دماغی توازن نارمل نہیں ہے، تبھی اس نے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ یہ شخص ہمارے ہاں ملازمت کے لائق نہیں ہے۔ بس بلاول کی ملازمت فوری طور پر ختم کر دی گئی۔ یہ صدمہ اس کے لیے ہی نہیں، میرے لیے بھی پریشانی کا باعث تھا، کیونکہ میری والدہ کی تو یہی شرط تھی کہ جب تک بلاول کی ملازمت پکی نہ ہوگی میں بیٹی کی رخصتی نہیں دوں گی۔ گویا اب ہماری شادی کا معاملہ بلاول کی دوبارہ ملازمت تک کھٹائی میں پڑ گیا۔ حالات کچھ اس انداز سے بدلے کہ نزدیکیاں دوریوں میں بدل گئیں اور ہم میں لمبی جدائی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھیں دروازے پر لگی ہوتی اور میں نہ جاتی۔ میں نے چچا کے یہاں جانا بند کر دیا تھا۔ امی نے کہا کہ اگر تم نے وہاں جانے کا نام لیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ان دنوں امی کا رویہ یکایک تبدیل ہو گیا تھا۔ بلاول کی ملازمت جاتے ہی میری ماں کے دل سے بلاول کی محبت بھی رخصت ہو گئی۔ حالانکہ یہ سانحہ میری وجہ سے ہوا تھا، اور ملازمت کا کیا تھا؟ وہ تو کوشش سے پھر سے مل سکتی تھی۔ انہی دنوں امی کی بہن، جن کا خاوند کافی عرصے سے ریاض میں کام کر رہا تھا، لاہور سے آئیں۔ انہوں نے امی سے ذکر کیا کہ تم اپنے بھانجے کے بارے سوچو، میں منیر کے لیے کسی اچھی لڑکی کی تلاش میں ہوں۔ میری یہ خالہ کافی امیر تھی۔ ان دنوں منیر بھی سعودی عرب جانے والا تھا۔ اس کا ویزا خالو نے بھجوا دیا تھا، لیکن خالہ چاہتی تھی کہ پہلے اس کی منگنی کر دیں، پھر وہ بیرون ملک جائے۔ امی نے خالہ سے کہا، ادھر ادھر لڑکی کیا دیکھ رہی ہو؟ لڑکی گھر میں ہے، اپنی رافعہ میں کیا کمی ہے؟ لیکن اس کی تو منگنی تمہارے دیور کے بیٹے سے بچپن میں ہو گئی تھی۔ وہ پرانی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، اب نیا زمانہ ہے اور نئی ریت روایات بن چکی ہیں، منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ جب میں نے خالہ اور امی کی باتیں سنی
تو میرا دل دھک سے ہو گیا. لیکن میری حیثیت کیا تھی؟ میں تو حکم کی غلام تھی اور حکم چلتا تھا ماں باپ کا. میں جس قدر باپ سے ڈرتی تھی اس سے بھی زیادہ اپنی امی سے ڈرتی تھی. خالو اور امی کی ملی بھگت نے میرے والد صاحب کو بھی ترنت ایک شکنجے میں جکڑ لیا. خالہ نے منگنی میں بھی سونے کا بھاری بھرکم سیٹ دکھایا تو امی کی آنکھیں کھلی رہ گئی. خالو سعودی عرب میں انجینئر تھے اور بیٹے کو بھی ساتھ کام پر لگوا رہے تھے. اتنا روپیہ کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، اور جس کے پاس دولت ہو وہ چھپتی نہیں. ابو کی آشیرواد ملتے ہی امی اور خالہ نے چپ چپاتے میری منگنی خالہ زاد منیر سے کر دی، اور اس بات کی دیوار سے ادھر ہوا تک نہ لگنے دی. بس 4 قیمتی جوڑے، بھاری سونے کا زیور اور ایک انگوٹھی خالہ ہمارے سپرد کر گئی. منگنی کی مٹھائی بھی صرف گھر والوں نے ہی چکھی. چاچا والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے اور واویلا ہو جائے. مجھے امی نے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جو اس بات کا کسی سے ذکر کیا، ہرگز اس خبر کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور نہ ہی تمہارے رویے سے کچھ ظاہر ہو. بس ہنستی رہا کرو، اور بلاول سے بات کرنے یا اس کے سامنے آنے کی بھی کوشش کی تو جان سے مار دوں گی. بلاول چھت پر آ کر ہمارے صحن میں جھانکتا. میں صحن میں کام کر رہی ہوتی. مجھے پتا چل جاتا کہ وہ اوپر ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتی. اس کی جانب دیکھتی تک نہ تھی، امی کے ڈر سے، بلکہ گھر والوں سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرنے لگتی، جیسے مجھے اس کی جدائی کا کوئی غم نہیں. اس پر بھی بلاول نے مجھے کئی بار بلانے کی کوشش کی، مگر میں نے کمال بے رخی کا مظاہرہ کیا، جس کا مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا. ایک روز بلاول کچن میں چائے بنا رہا تھا کہ آگ لگ گئی. وہ کافی جھلس گیا اور 2 ماہ ہسپتال میں داخل رہا. وہ ہر روز اپنی بھابھی اور بہن سے پوچھتا کہ رافعہ مجھے دیکھنے کیوں نہیں آئی، کیا ہوا ہے اسے. اس حال میں بھی وہ میری عیادت کرنے نہیں آ سکی. اب اس کو کون بتاتا کہ رافعہ کی تو منگنی ہو چکی ہے. جس لڑکی کو وہ اپنا سمجھ رہا ہے وہ پرائی ہو گئی ہے. جب میں نے اس کے جلنے کا سنا تو دل گھٹ سا گیا. جی چاہا اڑ کر اس کے پاس جا پہنچوں، لیکن میں مجبور تھی. کتنی مجبور یہ لکھ نہیں سکتے. ہم لڑکیاں بھی کیا زندگی لے کر آتی ہیں. دل کسی اور طرف ہوتا ہے اور زندگی کہیں اور بسر کر دیتی ہیں. ہمارے دکھ بھلا مرد کیا جانے. 2 ماہ ہسپتال میں گزار کر جب وہ واپس گھر آیا تو سارے محلے والے اس کو دیکھنے آئے، لیکن وہ عیادت کو نہ پہنچے جس کا اس کو انتظار تھا. اس کے دل میں پھر بھی میرے لیے نرم گوشہ تھا. وہ اب بھی دروازے کی طرف نظریں رکھتا تھا، اور جب کچھ چلنے لائق ہوا تو چھت پر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا اور انتظار کرتا کہ میں اوپر نگاہ کروں. لیکن میں اوپر نہ دیکھتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر میں نے ایک بار بھی اوپر نگاہ اٹھائی اور اس کو دیکھ لیا تو پھر میں خود پر قابو نہ رکھ سکوں گی. دوڑ کر چھت پر چلی آؤں گی یا پھر اتنے زور سے رو پڑوں گی
کہ میری آواز پر سارا محلہ اکٹھا ہو کر آ جائے گا۔ میں اوپر سے خاموش تھی، لیکن دل میں ایک طوفان بند تھا۔ محبت کا دکھ اپنی جگہ، یہ دکھ بھی کم نہ تھا کہ بلاول جو اتنا حسین تھا، اب اس کے ہاتھ پاؤں جھلس کر بدنما ہو چکے تھے کہ دیکھنے سے جھرجھری آتی تھی۔ شکر ہے کہ اس کا حسین چہرہ جھلسنے سے بچ گیا تھا، مگر ہاتھ پیر دیکھنے کے لائق نہیں رہے تھے۔ وہ ابھی کام کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایسے میں اس کو کسی ہمدرد اور غمگسار کی اشد ضرورت تھی۔ ایسی ہمدرد و غمگسار یا تو ماں ہو سکتی تھی یا میں، اور وہ ہم دونوں کو کھو چکا تھا۔ اس کی ماں کو اجل لے گئی تھی اور مجھے دولت کے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں ایک قدم بھی اس کی طرف بڑھانے سے مجبور تھی۔ وہ سارا دن دھوپ میں بیٹھا رہتا، اس انتظار میں کہ میں صحن میں نظر آؤں گی اور وہ مجھے دیکھ پائے گا۔ میں اس کی جانب نظر بھر کر دیکھوں گی، وہ مجھے دیکھ سکتا تھا، میں نہیں۔ جانتی تھی کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ تاہم ایک دن اس نے اپنے جلے ہوئے ہاتھ سے کنکر اٹھا کر پھینکا اور ایک خط بھی اس کنکر پر لپیٹ دیا۔ اس نے مجھے 4 دن کی مہلت دی تھی کہ اگر 4 دن تک تم نے مجھے جواب نہیں دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھے بھلا چکی ہو۔ یہ 4 دن جس طرح میں نے کاٹے، لیکن چوتھے دن مجھے اپنے آپ پر اتنا افسوس ہوا کہ شاید زندگی میں کبھی کسی بات پر نہ ہوا ہوگا۔ جب میری منگنی خالہ زاد سے ہو گئی تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا، اگر تمہارے گھر والے منگنی توڑ دیں اور تمہاری منگنی کسی اور سے کر دیں تو تم کیا کرو گی؟ تب میں نے جواب دیا تھا کہ میں کچھ کھا لوں گی، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ کبھی کبھی اس کی باتیں یاد آتی تو سوچتی تھی کہ کہاں کی قسمیں وعدے، مجھے بھی شاید دولت کی کشش نے پتھر بنا دیا تھا، ورنہ میں اس کی دلجوئی کے لیے 2 بول تو کہہ سکتی تھی، کم از کم اس وقت جب وہ اس قدر جلنے کی تکلیف سے گزرا تھا۔ اس واقعے کے 4 ماہ بعد خالہ آئیں اور شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ تب ان لوگوں کو پتا چلا کہ امی ابو رافیہ کی شادی منیر سے کر رہے ہیں۔ چاچا والے تو حیران رہ گئے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ میں ابھی تک بلاول کی منگیتر ہوں۔ جب چچا نے والد سے کہا تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم میرے بھائی اور بلاول میرا بھتیجا ہے، مجھے تو دونوں پیارے ہو، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ تم خود سوچو کہ اولاد اور اس کا مستقبل سب رشتوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تمہارا بیٹا جلنے کے بعد معذور ہو چکا ہے، شاید وہ اب اپنے ہاتھ پیروں سے پہلے جیسا کام نہ کر سکے۔ تب میری بیٹی کیا کرے گی؟ کیا وہ عمر بھر مجھے بد دعائیں نہ دے گی؟ چچا جان چپ ہو گئے۔ انہیں لگا میرا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ دل محسوس کر رہ گئے اور بلاول کو یہ بات بتا دی گئی۔ خدا جانے اس پر کیا گزری۔ بہرحال اس نے آخری خط مجھے اپنی کزن کے ہاتھ بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ تم میرے خط مجھے دے دو،
اور اپنے خط مجھ سے لے لو۔ لیکن میں نے خط لینے سے انکار کر دیا۔ اب مجھے نہیں پتا میں نے ایسا کیوں کیا۔ اس کا دل تو صاف تھا۔ اگر اس کے دل میں ذرا برابر بھی میل ہوتا تو وہ میرے خط کسی اور کو دکھا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور میں شادی ہو کر سسرال آ گئی۔ عورت کہتی ہے کہ اس کی پہلی محبت آخری ہوتی ہے، لیکن میں یہ بات نہیں مانتی۔ عورت موسموں اور رنگوں کے ساتھ خود کو بدل لیتی ہے۔ آج میرا دل محبت سے منہ موڑ چکا ہے۔ مجھے اپنے خاوند منیر سے ہی سچ مچ کی محبت ہوئی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید اتنی خوشی اور سکھ مجھے بلاول کبھی نہیں دے سکتا تھا، جس قدر اچھی زندگی اور سکون مجھے میرے خاوند نے دیا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے